सलाम आदाब, खुश आमदीद आपका एपिसोड 8 में जो मेंटल हेल्थ को लेकर आखिरी किस्त है खैर मकदम। आज हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्यू मेंटल डिसऑर्डर्स, कॉज एंड देयर ट्रीटमेंट प्लान। कैसे पता चलेगा कौन कैसे किस जहनी बीमारी में मुब्तला हुआ है, वजूहात और कैसे इलाज किया जा सकता है दवाइयों या बगैर दवाइयों के ज़रिए इन जहनी अमराज का। हमारी नज़र में 6 बहुत ही अहम बीमारियों का तज़किरा करेंगे। हाउ डज दिस डिजीज़ लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, सेपरेशन, फैमिली डिरेंजमेंट्स, एंटी सोशल मिसक्रेंट एक्टिविटीज़ एंड मोरल डिग्रेडेशन एज पर सोशल नॉर्म्स। कौन कौन सी जहनी बीमारी और कैसे घरेलू अखलाकी और समाजी बीमारियों को बाइस बनती है, जैसे अपनी बीवी को मारना पीटना या अपने शौहर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करना, समाज से दूर रहना, तलाक हो जाना, इख्तलाफात बढ़ना और लड़ाइयाँ वगैरह वगैरह। ये मेंटल हेल्थ को रिलेटेड आखिरी किस्त है। एपिसोड 6 में हमने साइंटिफिक कॉज और इंटरनल फैक्टर्स को बयान किया था और हमारी सोसाइटीज़ में मेंटल हेल्थ एक टैबू क्यों है उसे बयान किया था। एपिसोड 7A में हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बयान किया था कि कैसे सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और पर्सनल अफेयर्स मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और पिछले एपिसोड यानी एपिसोड 7B में हमने रिलीजियस पर्सपेक्टिव के ज़रिए कुरान और हदीस से प्रूव किया था कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को। बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। पहले पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे। पहला नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर NPD। इसका तज़किरा हमने एपिसोड 7B के 10th पॉइंट में किया था। डेफिनेशन एंड सिम्टम: एक्सेसिव नीड ऑफ एडमिरेशन, disregard for others, feeling inability to handle any criticism and a sense of entitlement। ये डेफिनेशन आपको हर पोर्टल पे मिलेगी। इन्हें तारीफ़ों की आदत होती है, अपनी तारीफ़ सुनना और शाबाशी की इनको सख्त ज़रूरत होती है। ये लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, इनको दूसरों की फीलिंग्स, जज्बात की कोई कदर नहीं होती। अगर इनको कोई क्रिटिसाइज़ करे, अगर इनके ख़िलाफ़ या इनकी थिंकिंग के ख़िलाफ़ कोई कुछ बोले तो इन्हें वो नापसंद होता है और किसी भी हद तक जा सकते हैं ये अपने आप को सही प्रूव करने के लिए। इनका बिलीफ ये होता है कि हम सबसे सुपीरियर है, हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। मेडिकल प्रोफेसर्स ने इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला कोवर्ट नार्सिसिस्ट। ये लोग बहुत शाय और इंट्रोवर्ट होते हैं, इनको अटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, पोलाइट होते हैं लेकिन बहुत एनवियस होते हैं, रश करते हैं, काश मैं ऐसा होता, काश मेरे पास भी ये होता, काश मेरे शौहर या मेरी बीवी ऐसी होती। ये काश का लफ्ज़ और फीलिंग इनके जहन में घूम रहा होता है। हमारी नज़र में ये नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे हैं। दूसरा सेरेब्रल नार्सिसिस्ट। ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ इंपॉर्टेंस इनमें भरपूर पड़ा होता है। इनको लगता है कि बस यही इंटेलिजेंट है, स्मार्टर है, इनकी ही बात हर कोई मानना चाहिए, कैसे कि ये मनशुबा आसान ऐसी चिपका है, बाकी तो सब नल है, एवरीवन अपार्ट फ्रॉम अस इज़ नथिंग। तीसरा सोमैटिक नार्सिसिस्ट। इनको बड़ा नशा होता है अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस। इनको लगता है कि हमारी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही आला है, हमारी बॉडी लाजवाब है, बॉडी बिल्डर है, हमारी फिगर अच्छी है, शक्ल अच्छी है, हाइट अच्छी है। ये सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ है वो अच्छी है। और ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। क्यों पलव लग कम कंपनी हंद घर या फ़ोन ओमुत पोस कर ज़ाय, चाहे इंसान सबसे बेस्ट चीज़ ख़रीदे या बेस्ट आंसर दे, इवन बातों के मुताल्लिक़ कोई अच्छी बात कहे, कोई अच्छी सजेशन दे, ये कहीं ना कहीं से क्रिटिसाइज़ करते हैं। इनकी मजबूरी है करना, मतलब इनको एक नशा होता है क्रिटिसाइज़ करने का, क्योंकि दिल, जहन और जीन्स में इनको ये मर्ज़ घुस गया होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग बुग़्ज़ी हो, इनके अंदर हेट्रेड भरा हो या ये जेलस हो, हासिद हो वगैरह वगैरह, ये ज़रूरी नहीं है, बस इन्हें मज़ा महसूस होता है क्रिटिसाइज़ करने में। चौथा स्पिरिचुअल नार्सिसिस्ट। ये लोग अपने आप को होलियर, बड़े पाक व साफ समझते हैं, यानी इनको अपने स्पिरिचुअल और रिलीजियस फैनेटिक होने पर बड़ा नाज होता है और दूसरों को बड़ा हकीर समझते हैं, छोटा समझते हैं। हमारी रिसर्च के बेसिस पे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इनमें मसाया सिंड्रोम इन्फ्यूज़ हो सकता है। ये लोग प्रोन है कि ये अपने आप को वलीउल्लाह समझने लगे और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी अपनाएं। दुनिया में हमें खुदा ने बुरे इंसानों को मारने और उनको सज़ा देने के लिए भेजा है, ये ऐसा सोच सकते हैं। एपिसोड 1 यानी पहले एपिसोड फैशन और एंड इंटॉलरेंस में हमने इसका तज़किरा रिलीजियस फैनेटिक वाले हिस्से में किया था कि मज़हब की आड़ में तो ये लोग मज़हब को, खुद को, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और हकीकी मज़हब से दूर करते हैं बाकियों को। अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना का एक मॉरल और एथिकल तरीक़ा होता है, वो हमने एपिसोड 1 फैशन इन कश्मीर में बताया है। कुछ कैरेक्टर्स बड़ी ब्रीफली बयान करेंगे नार्सिसिस्ट की इन जनरल। अपना आप अमीर दिखाना, फैंटेसीज़, ख़याली पुलाव पक रहे होते हैं अपनी कामयाबी, वर्थ, औकात, ब्रिलियंस, ब्यूटी और लव के एतबार से। इनका बिलीफ होता है कि इनका स्टेटस हमेशा हाई क्लास और हाई स्टेटस पीपल और इंस्टीट्यूशंस के साथ रखना चाहिए। शोज़ एरोगेंस एंड फाल एटीट्यूड। बदतरीन इनका मिजाज और तौर तरीक़ा होता है। ये लोग डिफरेंटली एक्ट करते हैं पब्लिक में दैन इन प्राइवेट। दे आर टू फेस्ड, दोगलेपन का शिकार होते हैं। दे पुट देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली डाउन बिहाइंड देयर बैक, अपने दोस्तों और घर वालों की इज़्ज़त को नीलाम करते हैं। वी डोंट नो वाई, हमें खुद अभी ये समझ नहीं आ रहा कि ये इनका डिल्यूजन है कि बस वाह और दूसरों की नज़रों में दिग्गज और महान दिखने के लिए ये ऐसा करते हैं। फेरी टेल में ये जीते हैं,
which may include porn, flirting, affairs and dreams. یہ بہت پرووکنگ ہوتے ہیں, دوسرے کو اکسانے میں ماہر ہوتے ہیں, اور بلیم گیم اور وکٹم پلیئر بننا ان کی عادت ہے. اور بھی بہت کیریکٹرسٹکس ہے, لیکن امپورٹنٹ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور آپ کی اسکرین پر انگلش میں ہم نے اٹیچ کیا ہے, اگر آپ انسٹا, فیس بک, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو. ورنہ اگر آپ ایپل, گوگل اور اسپوٹیفائی پوڈ کاسٹ پر سن رہے ہیں تو معذرت چاہتے ہیں, فقط آپ سنیے. لیکن اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو اچھے سے پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی. چلتے ہیں کاز اور ٹریٹمنٹ کی طرف. نیورو سائنسسٹ نے 5 کازز کو بیان کیا ہے, اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا, انہیریٹڈ جینیٹک ڈیفیکٹس. ماں باپ یا دادا دادی, نانا نانی سے بچے میں, چاہے فیمیل ہو یا میل میں, انہیریٹ ہو سکتا ہے. چائلڈہڈ ابیوز اور نیگلیکٹ, بچے کو بے وجہ زیادہ مارنا, پیٹنا اور اسے نیگلیکٹ کرنا, نظر انداز کرنا. ایکسیسو پیرنٹل پیمپرنگ, حد سے زیادہ بچے کو پیار دینا یا اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا, زیادہ پیسوں کی عادت لگانا, یا غبرت سے مول ون زندگی کر عیش پھان کر یوژ دولت ہے چانے خاطر, اور انہیں غیر حقیقی باتوں کا وعدہ رکھنا, جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ. چوتھا, ملٹیپل ریلیشنس اور سیکچوئل پارٹنرز رکھنا, ایکسٹرا میریٹل افیئرز رکھنا. پانچواں, کلچرل انفلوئنسز, رواج پرستی, رسم پرستی. ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ کچھ نیورو سائنٹسٹ اس کو ایک ڈیزیز کی طرح نہیں بلکہ نیچر, مزاج کی طرح لیتے ہیں. 15% ورلڈ پاپولیشن میں ایسے لوگ ہیں جو نیچر اور جینیٹک کازز کی وجہ سے ایسے ہیں, اس لیے کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ٹاک تھراپی اور سائیکو تھراپی کا ذکر کتابوں میں آیا ہے. ہم اس موضوع پر بڑی بڑی تھیسز لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے جو انسان میں اپنی غلط عادات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, اور اسے سیلف ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اپنے مزاج میں تبدیلی لا کے اسے ہم امپروو بھی کر سکتے ہیں. سو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ جس بندے میں یہ بیماری ہے, چاہے مرد ہو یا عورت, اپنے آپ پر کام کریں, کنٹرول کریں ان تھاٹس کو جو ہم نے بیان کیے. اور آپ کی اسکرین پر 6 پوائنٹس ہم نے دیے ہیں, وہ دیکھیں, پڑھیں اور سمجھیں. 1 مہینے میں نہیں تو 2 سال میں ہی صحیح آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بس اپنے جینیٹک ماڈیول میں تبدیلی لا سکتے ہیں خود اپنے دماغ اور انٹلیکٹ کی وجہ سے. ہاں, نیچر 100% ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن ہم نے جتنے کیسز پڑھے ہیں, دیکھے ہیں, ہمیں لگتا ہے 50 to 60% جینیٹک کانسٹیٹیوشن اور اپنے مائنڈ سیٹ میں چینج لائی جا سکتی ہے. سو دس ڈس آرڈر از سیلف کیور. اور اگر آپ نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو آپ خدا نخواستہ بارڈر لائن پرسنالٹی, بائی پولر اینڈ اسکیزوفرینیا جیسی خطرناک مینٹل بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں. یہ تھا نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر, جو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں سب سے اہم ہمیں لگا. دوسرا ہے لاسٹ اور اہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کہ جسے ہم تفصیل سے بیان کریں گے, وہ ہے بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, BPD. یہ جان لیوا ڈس آرڈر ہے, اسے EUPD بھی کہتے ہیں, ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی ڈس آرڈر. اس میں بندہ ایموشنلی اسٹریس رہتا ہے اور موڈ سوئنگس ہوتے رہتے ہیں, خود بخود غصہ آنے لگتا ہے, زیادہ ایگریسو ہوتا ہے, ایون کسی کو تھپڑ یا فزیکلی مار بھی سکتا ہے. مشکل ہوتی ہے اینگر کنٹرول کرنے میں, بہت لو فیل کرتا ہے یا کرتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے, کسی پر ٹرسٹ نہیں ہوتا, کسی کی نصیحت سننے کو تیار نہیں ہوتے. ایون انہیں لگتا ہے کہ سب, چاہے وہ فیملی ہو, فرینڈس ہو, ان کے خلاف کوئی کنسپریسی کر رہے ہیں. سیلف ہارم, سیوسائڈ اٹیمپٹس اس میں عام ہے, اس لیے اسے ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ انسان سیوسائڈ کرے گا. ٹریٹمنٹ پلان میں ڈاکٹر اینٹی ڈپریسنس یا اینٹی سائیکوٹک ڈرگس رکھتا ہے. نیورو سائنسز کا کہنا ہے 100% ٹریٹیبل نہیں ہے یہ ڈیزیز, لیکن سائنس اینڈ سمٹمز بہت کم ہوں گے اور انسان کی جان بچے گی, اور جو گھریلو اور باہر کے ریلیشن شپس پہلے کی طرح صحیح ہو جائیں گے جو آلریڈی خراب ہو چکے تھے, چاہے میڈیسن 6 مہینہ 2 سال یا زندگی بھر ہی کیوں نہیں کھانی پڑے. اور مزید آپ کی جانکاری میں اضافہ کرتے ہیں کہ دوائیاں, ڈرگس, اینٹی ڈپریسنس اور سائیکوٹکس آج کل بالکل سائیڈ افیکٹ سے فری ہیں. دوائیوں سے نہ ڈرے, بلکہ سوسائڈس اور منتشر تعلقات یعنی ڈسٹرپٹیو ریلیشن شپ سے ڈرے. یہ جو ڈومیسٹک وائلنس اور ڈائیورسز آج کل ہو رہے ہیں مکسڈ پرسنالٹی کی وجہ سے ہیں, ان میں NPD اور BPD, نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر, دونوں پائی جاتی ہے. ایک تھیوری واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ نارسسسٹ اور بارڈر لائن پرسنالٹی میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے, یہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, لیکن جب ریلیشن شپ میں آتے ہیں یعنی شادی کرتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں, اور بات ڈومیسٹک وائلنس, مارنے پیٹنے, ظلم کرنے, اذیت دینے, پیسوں کی رکاوٹ کرنے سے لے کر طلاق, ڈائیورس تک پہنچ جاتی ہے. پولیس کیس, کورٹ کیس کی بات اور بچوں پر جو اثر پڑتا ہے وہ ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ ان دونوں پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے, ورنہ حالات لڑائی جھگڑوں سے لے کر ڈائیورس اور سوسائڈ تک پہنچتے ہیں. ان پرسنالٹیز میں ایگوٹزم ہونے کی وجہ سے پیشنٹ ٹرو انسان ہوتا ہے, یعنی اپنا علاج یا کاؤنسلنگ نہیں کروانا چاہتا, اور جو بھی اسے سجیسٹ کرے گا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اسے واپس پاگل بلاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم فٹ ہیں. خیر, ہم اس کا بھی علاج بتا سکتے ہیں, لیکن ہم قانون کوئی جرم سرزد نہیں کروانا چاہتے, اس لیے ہم اس کا حل بتانے سے قاصر ہیں کہ ایسے انسان کو کیسے ٹھیک کیا جائے جو ڈاکٹر کے پاس جانے اور دوائیاں کھانے سے منع کریں.
اور بھی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہے. پوڈ کاسٹ کو لمبا زیادہ نہیں کھینچنا چاہتے, بالکل بریفلی ان کو جسٹ ڈیفائن کرتے ہیں. پیرانوائڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر, اس میں انسان کو لگتا ہے کہ میری فیملی, فرینڈس یا رومانٹک پارٹنر, ہسبینڈ یا وائف میرے دشمن ہے, میرا خیر نہیں چاہتے, مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اس ڈس آرڈر میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یا تھراپی کی بس. لیکن اگر پیرانوائڈ اسکیزوفرینک ہو گیا تو وہ خطرہ ہے دوسروں کے لیے. اس لحاظ سے میڈیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور سائیکیٹرسٹ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی دوائی سیوٹیبل رہے گی. اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر, اس میں رولز, ریگولیشن, سوشل نارمز اور دوسروں کے حقوق کو لے کے ڈسریگارڈ یعنی دوسروں کا لحاظ نہیں ہوتا. ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر, اس میں انسان کو اٹینشن سیکنگ پرابلم ہوتی ہے. یہ لوگ بہت ایموشنل ہوتے ہیں, اگر انہیں اٹینشن, توجہ نہیں ملی تو یہ انکمفرٹیبل, عجیب فیل کرتے ہیں, لو فیل کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ الٹا پلٹا یا ناٹک, ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں تاکہ انہیں توجہ, اٹینشن حاصل ہو. اینٹی سوشل اور ہسٹریونک پرسنالٹی ڈس آرڈر میں سیلف کیور ہی ایک ٹریٹمنٹ ہے. اور بھی ڈس آرڈرس ہے لیکن انہیں ہم ٹائم کی کمی کے کارن بیان نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بور نہ ہو اور سننے میں یہ ٹائم کنزیومنگ اور ہیکٹک محسوس نہ ہو. اب ہم تھوڑی خطرناک بیماری کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں. پہلے سب سے کم خطرناک ڈیزیز کا بڑا بریفلی تذکرہ کرتے ہیں. یہ بہت عام پائی جانے والی مینٹل ڈیزیز ہے. زیادہ ہارمفل نہیں ہے بٹ بعض وقتاً ہارمفل بن سکتی ہے, لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ٹائپ پر. OCD کی تعریف, obsessive compulsive disease کی ڈیفینیشن, تعریف کیا ہے؟ obsession کہتے ہیں ایسے خیالات بار بار آنا جنہیں آپ چاہ کر بھی دماغ سے ہٹا نہیں سکتے, سوچنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی وہ مائنڈ میں اسٹرائک ہو رہے ہوتے ہیں. بار بار دماغ اسے سوچ یا ان خیالات کو اجاگر کر رہا ہے, یا ایسے کہہ سکتے ہیں بڑھاوا دے رہا ہے. اب کتنا بھی کنٹرول کرے یا یہ تھاٹس اور آئیڈیاز ختم نہیں ہو رہے, اسے کہتے ہیں obsession. کمپلشن, جس چیز کو آپ فیل کر رہے ہیں یا بار بار سوچ رہے ہیں, اب وہ obsession آپ کو پورا کرنا ہی ہے, مجبوراً یا نہ چاہتے ہوئے آپ اسے انجام دے رہے ہیں, اسے کہتے ہیں کمپلشن. ڈس آرڈر آپ کو معلوم ہی ہوگا. OCD کے مینلی 4 ٹائپس ہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہماری ریسرچ کے دامن میں ہم نے بس 4 ہی دیکھے ہیں. پہلا ہے کلیننگ اینڈ کنٹامنیشن, دوسرا ہے سیمیٹری اینڈ آرڈرنگ, تیسرا ہے فاربیڈن, ہارمفل اینڈ ٹیبو تھاٹس اینڈ امپلسز, اور چوتھا ہے ہورڈنگ. کلیننگ اور کنٹامنیشن مطلب جراثیم کا ڈر, جرمز اور کیڑے مکوڑوں سے ہاتھ یا بدن گندے ہونے کا خوف, ہر طرح کی غند سے دوری, بار بار ہاتھ دھونا, نہانا, بالکل تھوڑا سا بھی کچھ لگ جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ضروری ہے غسل کرنا یا ہاتھ دھونا صابن سے, بار بار کوئی چیز صاف کرنا بھلے ہی وہ گندا ہو یا نہیں. صاف صفائی بہت اچھی ہے, غلط فہمی میں مت رہیے کہ اب یہ بیماری ہے تو آپ ہاتھ نہیں دھوئیں گے, ہفتوں تک نہائیں گے نہیں, برش نہیں کریں گے, زبان صاف نہیں کریں گے, اپنے کپڑوں اور ارد گرد کی صفائی نہیں رکھیں گے. جب یہ چیزیں ایکسیس میں ہو, زیادہ کلیننگ پرابلم ہو, جب آپ کو خود یہ محسوس ہو یا کسی اور کو محسوس ہو, تب جا کے یہ ایک ڈیزیز کہلائے گی, ورنہ یہ نارمل انسانی فطرت ہے. دوسرا ہے سیمیٹری اور آرڈرنگ. یہ کیا ہے, اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیں گے. فرض کریں ٹیبل ہے اور اس پہ 5 گلاسز ہے لیکن بکھرے ہوئے ہیں, اور ٹیبل تھوڑا ٹیڑھا ہے. جب تک آپ اسے سیدھا نہیں کریں گے اور گلاسز کو ایک کے اوپر ایک ترتیب میں نہیں رکھیں گے, تب تک آپ کو چین نہیں ملے گا. آپ کو اندر سے دکھ ہوتا رہے گا اور بار بار یہ خیال آئے گا انہیں ٹھیک کرنا ہے, اریٹیٹ ہوتے رہیں گے. اسے کہتے ہیں سیمیٹری اینڈ آرڈرنگ OCD. دوسری ایگزامپل دیتے ہیں, جسٹ سونے سے پہلے آپ نے دروازہ بند کیا, جو ہی آپ سونے گئے آپ اب ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا, میں نے دروازہ بند کیا بھی یا نہیں. پھر سے دیکھنے جاتے ہیں اور واپس آ کر تسلی نہیں ہوتی. پھر سے خیال آتا ہے اگر دروازہ کھلا رہا تو چوری ہوگی, وہ ہوگا, یہ ہوگا. پھر سے دیکھنے جاتے ہیں, پھر اور اچھے سے دیکھتے ہیں کہ صحیح سے بند ہوا یا نہیں ہوا. ارینجنگ پرابلم, کاؤنٹنگ پرابلم, میجیکل تھنکنگ, اگر آرگنائز نہیں کیا چیزوں کو تو کچھ برا ہوگا وغیرہ وغیرہ. یہ سب اسی ٹائپ میں آتے ہیں. تیسرا ہے فاربیڈن, ہارمفل, ٹیبو تھاٹس اینڈ امپلسز. انٹروزیو یعنی بہت سخت سوچ وچار کے خیالات جو منع ہو, جن کا جنسی, سیکچول اور وائلنٹ, پرتشدد ٹائپ کا نیچر ہو. ٹیبو, یہ کرنے سے وہ ہوگا, یہ ہوگا, سپرسٹیشس بلیف. ایپیسوڈ 3 میں ہم نے اس پر بات کی ہے. ان تھاٹس کا پورا حوالہ ایپیسوڈ 3 میں آپ کو ملے گا. ایکسیسو ریلیجیس تھاٹس کہ مجھے مذہبی طور پابند رہنا ہے. ہم ایکسیس کی بات کر رہے ہیں, نارمل ریلیجیس سینٹیمنٹس کو کم کرنے کا تاثر پیش نہیں کر رہے ہیں. جب یہ زیادتی ہو تب یہ بیماری کہلائے گی. ایگزامپل دیتے ہیں, کوئی مؤذن ہے جو مسجد میں اذان دیتا ہے, یہ ہر سیم وقت پر اٹھتا ہے اور اذان دیتا ہے. اگر اسے کبھی غلطی سے اذان چھوٹ گئی اور اسے اس کا پچھتاوا ہوا بار بار کہ آج کسی اور نے اذان پڑھی, میں نے نہیں پڑھی, اچھا نہیں ہوا,
اس کو بہت زیادہ گلٹ فیل ہونے لگا، تو اس کا مطلب ہوا اس کو اذان دینے کا آبسیشن بھی ہے اور کمپلشن کہ اسے ہی ضروری پڑھنی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے ریلیجیس کام ہیں جو فرض یا واجب بھی نہ ہو اور انہیں لوگ فرض اور واجب سمجھ کر انجام دیتے ہو، اور اس بنیاد پر اگر وہ ایسا نہ کرے تو انہیں بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے، یا کوئی اور اسے نہ کرے تو انہیں بہت غصہ آتا ہے اور ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر کسی کو مار یا بے عزتی کر سکتے ہیں، اور بلامفس آئیڈیاز بھی اسی آبسیشن کا حصہ ہے۔ ہر کسی کو ان کے ریلیجیس آئیڈیاز کو دیکھ کر جج کرنا، انہیں بغیر کسی وجہ سے سزا دینا، کافر، ملحد، فاسق یا منافق قرار دینا۔ اسی طرح پیٹریٹزم، دیش بھکتی، حب الوطنی کو لے کے ایکسٹریمسٹ تھاٹس اور دوسرے ملکوں کے باشندوں کو حقیر سمجھنا، ان کے سٹیزنس کو بہت حقیر سمجھنا، انہیں بلا وجہ مینٹلی، فزیکلی یا اکنامکلی نقصان پہنچانا، یہ OCD بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور بھی ایگزامپلس ہے، وہ ہم اسکپ کر رہے ہیں، بس کچھ امپورٹنٹ پیش کر رہے ہیں۔ یہ والا ایکسٹریمسٹ کیٹیگری تھی، انہیں میں بہت ہی زیادہ نرم اور اوور تھنکرز ہے دوسروں کے جذبات کو لے کے۔ انہیں بار بار خیال آتا ہے کہ انہوں نے کسی کو ہرٹ تو نہیں کیا، ان کی بات کسی کو بری تو نہیں لگی، گلٹ، افسوس ہوتا رہتا ہے ہمیشہ۔ ادھر بھی ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھی سوچ ہے، دوسروں کا اور ان کے جذبات کا خیال رکھنا۔ لیکن اگر یہ گلٹ ایکسس یعنی بہت ہی زیادہ ہو جائے تو یہ انڈیکیشن ہے فوربیڈن OCD کی۔ اور اب OCD کی آخری ٹائپ ہے، وہ ہے ہورڈنگ۔ وہ کیا؟ نہ پھینکنے کی عادت، کوئی بھی غیر قیمتی چیز اپنے پاس رکھنا، اسے پھینکنے پر ٹینشن کا شکار ہو جانا کہ اس کے پھینکنے سے مجھے نقصان ہوگا، کچھ برا ہوگا یا کسی اور کے ساتھ برا ہوگا وغیرہ۔ کازز کیا ہے؟ کازز ہم نے ایپیسوڈ 6، 7A اور 7B میں ہم نے اشارہ کیا ہوا ہے آلریڈی۔ اب چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف۔ یہ سیلف کیورنگ ڈیزیز ہے اگر انسان کے مینٹل، فزیکل، سوشل اور اسپریچول ہیلتھ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہو تو۔ لیکن اگر فرق پڑ رہا ہے تو کنسلٹیشن، کاؤنسلنگ سیشنز اور میڈیکیشنز کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر اس کے لیے اینٹی ڈپریسنٹس جیسے SSRI یا اینٹی سائیکوٹکس کا استعمال کر سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سیوریٹی اینڈ ایج۔ بائیپولر ڈس آرڈر is a lifelong illness causing extreme mood swings that includes emotional highs and lows. Ongoing treatment can lower symptoms and enable the person live a healthy life. یہ موڈ سوئنگ ڈس آرڈر ہیں، موڈ چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ فزیکلی، مینٹلی اور سوشلی فٹ پرسن کو بھی موڈ سوئنگس ہوتے رہتے ہیں۔ تو ڈفرینس کیا ہے؟ یہ تو عام انسان میں بھی ہو سکتا ہے، تو ڈفرینس کیا ہے بائیپولر پرسنالٹی میں؟ ڈفرینس یہ ہے، ہیلتھی پرسن میں فریکوینٹلی موڈ چینجز ہوتے ہیں 1 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں یا 1 دن میں، لیکن جو بائیپولر پرسن ہوتا ہے اسے 3 سے 7 دن یا زیادہ موڈ ایک سمان رہتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے۔ اس کے 3 ٹائپس ہیں، مینیا، ہائپومینیا اور سائیکلوتھائمک۔ مینیا مینلی 7 سے زیادہ دن رہتا ہے، جو ہماری ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز میں ایک رکاوٹ یا برا سایہ بن کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے ہماری اسکولنگ، ورکنگ، ہمارا بیہیویئر، تعلقات اپنوں سے یا باقی لوگوں کے ساتھ افیکٹ ہوتا ہے، یہ سب افیکٹ ہوتا ہے۔ فیچرز، سائنس مندرجہ ذیل ہے۔ یوفوریا، بہت اچھا لگنا، سیلف کانفیڈنس بڑھنا، ایک حساب سے ہوا میں اڑنے جیسا محسوس ہونا، ایجیٹیٹڈ، کبھی کبھی غصہ آ جانا یا تنگ آ جانا، بہت انرجیٹک محسوس ہونا، ان یوزول ٹاکیٹیونیس، فضولیات کی باتیں کرنا، پور ڈیسیجن میکنگ، اپنی لائف کو لے کے، انویسٹمنٹ، خرید و فروخت کو لے کے یا پیسے خرچ کرنے کے متعلق۔ ہائپومینیا بھی سیم ہی ہے، بس 3 سے 4 دن ہی رہتا ہے، اور تھوڑی سی ڈفرینس ہے وہ ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ میجر ڈپریشن ایپیسوڈ یہ ہائپوتھیلم ٹائپ میں ہے، بہت زیادہ لو فیل ہونا، ہوپلیس، سیڈ، ایمپٹی فیل ہونا، اکیلاپن، کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہ لگنا، پلیجر محسوس نہ ہونا، نیند کم آنا، انسومنیا یا سومنولنس، زیادہ نیند آنا، سوجھ بوجھ کم ہو جانا، کنسنٹریشن یا تھنکنگ، ایپیٹائٹ زیادہ یا کم بھوک لگنا، سیوسائڈل تھاٹس اور سیوسائڈل اٹمپٹس بہت فریکوینٹ ہے۔ ٹریٹمنٹ کی طرف چلتے ہیں، موڈ اسٹیبلائزرز دیے جاتے ہیں جیسے اینٹی ایپیلیپٹک ڈرگس، فار ایگزامپل لیموٹریجین، ویلپروئک ایسڈ وغیرہ، اور باقی سمٹمس کو کم کرنے کے لیے بیسڈ آن ایج اینڈ جینڈر اینٹی ڈپریسنٹس اور اینٹی سائیکوٹکس پرسکرائب کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبان۔ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر EUPD، اس میں بھی ایموشنز اور موڈ سوئنگس ہوتے ہیں۔ تو ڈفرینس کیا ہے بائیپولر اور ایموشنلی انسٹیبل پرسنالٹی ڈس آرڈر یعنی BPD میں؟ اس کے لیے آپ کو ہمیں DM یا کمنٹس میں بتانا چاہیے تاکہ ہم اچھے سے ایکسپلین کریں گے کس طرح ہم ڈفرینشیل ڈائگنوسس کو اسکپ کر کے کنفرمیٹری ڈائگنوسس کر سکتے ہیں، آیا یہ بائیپولر ہے یا بارڈر لائن پرسنالٹی۔ بنا پوڈ کاسٹ کو لمبا کیا، ہماری آج کی لاسٹ ڈیزیز اور امپورٹنٹ ڈیزیز کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں، وہ ہے اسکیزوفرینیا۔ یہ بھی لائف لانگ اور خطرناک ڈیزیز ہے، لیکن آن گوئنگ ٹریٹمنٹ سے ہماری زندگی سدھر سکتی ہے، بھلے ہی لائف ٹائم یا 5 سال 10 سال دوائی کھانی پڑے۔ خطرناک کیوں ہے یہ؟ کیونکہ اس میں سائیکوسس ہوتا ہے، یعنی ڈیلیوژن اور ہیلوسینیشنز پریزنٹ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان میں ڈس آرڈر تھنکنگ، بیہیویئر امپیئرمنٹ اور ابنارمل انٹرپریٹیشن آف ریئلٹی سے پیشنٹ کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔
ڈیلیوژن کیا ہوتا ہے؟ یہ حقیقت سے دور خیالات یعنی جو ہوتے ہیں. پیشنٹ جو بھی بولتا ہے کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ سب جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہوتا ہے, لیکن وہ انہیں بالکل صحیح اور ریالٹی پر مبنی دکھتا ہے, چاہے وہ ان کا ایکشن ہو یا ان کی تھنکنگ. ہیلوسینیشنز مطلب کچھ بھی ایسا دکھنا, سننا, سونگنا یا محسوس ہونا جو نہیں ہے, لیکن پیشنٹ کو حقیقتاً وہ دکھے اور سنائی دے. انہیں وہ دکھائی دیتا ہے, سنائی دیتا ہے. ان کے پرسیپشن کے حساب سے وہ حقیقت ہوتی ہے, لیکن ان ریالٹی وہ حقیقت بالکل نہیں ہوتی. فار ایگزامپل, پیڑ پودے اسے جن جیسے نظر آتے ہیں جنہیں ڈس آرڈر ہو گیا ہوتا ہے, جو اسکیزوفرینک ہو. انہیں پیڑ پودے انہیں جن جیسے نظر آتے ہیں. کوئی رسی انہیں سانپ نظر آتی ہے, لیکن وہ حقیقت میں رسی ہی ہوتی ہے. اسی طرح انہیں کچھ بھی سنائی دیتا ہے, برا اچھا, یا ان کا نام ہی کوئی لے رہا ہے. ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے, بس برین کے ڈس آرڈر ہونے کی وجہ سے خود برین ایسی امیجز یا ساؤنڈس پروڈیوس کرتا ہے. اس کے کمپلیکیشنز میں سیوسائڈ, ہومیسائڈ یا کہیں تو مرڈر اگر کرونک کیس ہو تو, ڈسٹرپٹیڈ ریلیشن شپ, لڑائیاں جھگڑے, مار پیٹ, دھوکا, لوٹ مار, خود غرضی, جھوٹ, غصہ, جیلسی, بغض, حسد, یہ سب فیچرز ہیں اسکیزوفرینک پرسن میں. اس کی ٹائپس ہیں, لیکن ٹائم کا دامن نظر میں رکھتے ہوئے وہ اسکپ کر رہے ہیں. بائی پولر اسکیزوفرینیا کے کازز ہم نے ایپیسوڈ 7A اور 6 میں تفصیل سے بیان کیے ہیں. ٹریٹمنٹ کیا ہے اسکیزوفرینیا کا؟ مینلی اینٹی سائیکوٹکس بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بھلے ہی لائف ٹائم ہی کھانا پڑے. سائیکیٹرسٹ ایج اور سمٹمز دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس اسکیزوفرینک پیشنٹ کو کتنا ڈوز اور کون سا اینٹی سائیکوٹک دینا ہے. مینلی ابھی کیوٹاپین اور پیراڈون زیادہ یوز کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ موڈ اسٹیبلائزرز ڈاکٹر پرسکرائب کر سکتے ہیں. کویشچنز آپ ڈائریکٹ میسیج کر کے یا کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. سجیشنز بھی آپ دے سکتے ہیں. مے بی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو, مس ریپرزنٹیشن, مس کوٹیشن ہوا ہو, اس کی نشاندہی آپ کی ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری. ہم نے مینٹل ہیلتھ پر 4 ایپیسوڈ بنا کر تمام کی, اور کمپلیٹلی ہم نے واضح طور پر ایکسپلین اور آسان بھاشا میں سمجھایا ہے. حجت نہ بھی تمام ہوئی ہو, لیکن آپ کے تعاون کی ضرورت ہے ہمیں. وہ ہے بس شیئر کیجیے یہ پوڈ کاسٹ, تاکہ جنہیں ضرورت ہے ان تک یہ علم پہنچے اور ہماری سوسائٹیز میں چینج اور شعور آنا شروع ہو جائے. اسپوٹیفائی, گوگل پوڈ کاسٹ اور ایپل پوڈ کاسٹ پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انسٹاگرام پہ فالو, فیس بک پہ لائک اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کیجیے. دس پلیٹ فارم از جسٹ فار نالج, انفارمیشن, ایجوکیشن اینڈ ناٹ میرلی فار میکنگ منی. ٹو سپورٹ اینڈ شیئر, اسٹے ٹیونڈ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ. گڈ بائے.